नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबील करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम इंशाअल्लाह कुरान मजीद के 22वें पारे के चंद अहम मज़ामीन के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। सूरह अल-अहज़ाब जिसका आगाज़ 21वें पारे में हो चुका था, उसी का ही बयान 22वें पारे में भी चल रहा है। और मैंने अर्ज़ किया था 21वें पारे में कि अज़वाजुन नबी को इख्तियार दिया गया था कि अगर आपको दुनिया चाहिए तो फिर आप पैगंबर की सोबत से अलग हो जाएंगी, और अगर आपको आखिरत चाहिए तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको अपनी संगत में हमेशा रखेंगे। और आप अज़वाजुल मुतहरात का जो स्टेटस है वो अहले ईमान की माओं का होगा। और सब अज़वाज मुतहरात ने बग़ैर किसी तरद्दुद के ये फ़ैसला किया कि हमें दुनिया नहीं बल्कि हमें अल्लाह, उसके रसूल और आखिरत चाहिए। और सब ने ये फ़ैसला आका नामदार की बारगाह में गोशगुजार किया। उसके बाद रब्बे कायनात की बारगाह से अज़वाजुन नबी से खिताब होता है। इरशाद फरमाया कि ए नबी की बीवी हो, तुम और औरतों जैसी नहीं हो। ये अल्फाज बड़े काबिल गौर हैं। आज फितने के इस दौर में जब बाज़ लोग इस तरह की गुफ्तगू करें कि माज़अल्लाह जैसे पैगंबर भी हमारी मिसल हो गए और हमारी तरह का उनका रोल और किरदार है, रब्बे कायनात के ये अल्फाज उन्हें काबिल गौर है उनके लिए। जब खुदा फरमाता है कि नबी की बीवी हो, तुम और औरतों जैसी नहीं हो, तुम्हें ख़ास शर्फ हासिल है और तुम स्पेशल और मुमताज़ हो गई हो, और तुम्हारा रुतबा अब मोमिनों की माओं का हो गया है, इसलिए कि तुम पैगंबर की संगत में आ गई हो, जिनकी संगत कबाइल की आम औरतों को आम औरतों से मुमताज़ कर दे। उस पैगंबर के अपने मर्तबे का आलम क्या होगा। खिताब किया रब्बे कायनात ने, फरमाया कि तुम लोचदार लहजे में बात ना किया करो, यानी ऐसे नरम लहजे में कि जिसको सुनकर किसी सुनने वाले के दिल में किसी किस्म का ख्याल पैदा हो जाए। तुम ऐसे लहजे में बात ना किया करो, बल्कि तुम्हें चाहिए कि अपने लहजे को थोड़ा सा बिल्कुल ही खुरदरा सा, खुरदरे का लफ्ज़ शायद मुनासिब नहीं होगा, बस इस अंदाज का हो कि बिल्कुल खरा खरा सा हो, जिसमें किसी किस्म का भी कोई सुनने वाले के जहन में गुमान पैदा ना हो जाए। फिर फरमाया कि अपने घरों में रहा करो, यानी बग़ैर ज़रूरत के अपने घरों से मत निकलो। इसके बाद फरमाया कि जाहिलाना ज़माने के अंदर ज़ेब व ज़ीनत के जो अंदाज थे वो इख्तियार मत करो। हया और वकार का ख्याल रखो, इसलिए कि तुम आम औरतें नहीं हो, तुम पैगंबर की घरवालियां हो। इसके बाद फरमाया नमाज को कायम रखो, ज़कात अदा किया करो, और फिर अल्लाह और उसके रसूल की तमाम मामलात में इताअत किया करो। और कुरान जो तुम्हारे घर में उतरता है, इस कुरान को पढ़ा करो, और आका नामदार जो बातें तुम्हें बताते हैं उनको याद रखा करो, इसलिए कि दीन का एक बड़ा हिस्सा जो है वो तुम्हारे ज़रिए हुजूर की उम्मत तक और आका नामदार की उम्मत के ख़ास तौर पे ख़वातीन के तबके तक जो पैगाम जाना है वो हुजूर के अज़वाज मुतहरात के ज़रिए जाना है। इसके बाद रब्बे कायनात ने आका नामदार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख़त्म नबूवत का जिक्र किया। मैं ये जो पैगंबर हैं ये मोमिनों में से किसी मर्द के बाप नहीं हैं, और ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, आखिरी नबी हैं। आप जानते हैं कि हमारे ज़माने में बाज़ लोगों ने तावीलात करके अस्तग़फिरुल्लाह माज़अल्लाह आगे नबूवत का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की और इन अल्फाज की तावील करने की कोशिश की। हालांकि इन सारी तावीलात का दरवाज़ा मेरे आका ने यह कहकर बंद कर दिया था कि आना ख़ातमुन नबिय्यीन वला नबी बादी, मैं आखिरी नबी हूँ और मेरे बाद किसी किस्म का कोई नबी नहीं आएगा। जब वला नबी बादी के अल्फाज आ गए, फिर इसकी और तौजीहात और तशरीहात करना सिवाय हीला नफ्स और हीला शैतानी के सिवा कुछ नहीं है। इसके बाद रब्बे कायनात ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के औसाफ का जिक्र किया कि हमने आपको शाहिद बना के भेजा। शाहिद का माना होता है गवाह, यानी अपने उम्मत के ईमान का गवाह बना के भेजा। हमने आपको मुबश्शिर बनाया, खुशखबरियां देने वाला। हमने आपको नज़ीर बनाया, जो लोग गलत राह पे चलते हैं उन्हें अंजाम बस से डराने वाला बना के भेजा। वदाइयन इलल्लाह, और हमने अपने रसूल को अल्लाह की तरफ बुलाने वाला बना के भेजा। कायनात में बड़े लोग दाई बनते हैं, मगर लोगों की दावतें अपनी ज़ात के लिए होती हैं, अपने उरूज के लिए होती हैं। मगर मेरे आका के तगोदो पर खुदा ने मोहर लगा दी कि मुस्तफ़ा की दावत सिर्फ अल्लाह की तरफ बुलाने के लिए थी।
و سراجا منیرا، اور ہم نے اپنے مصطفیٰ کو ایک چمکتا ہوا آفتاب ہدایت کا بنا کے بھیجا ہے۔ پھر اللہ پاک نے حضور پہ صلاۃ و سلام کا حکم دیا، میں بے شک اللہ اور اس کے تمام ملائکہ نبی پر درود پڑھتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی پیغمبر پر درود پڑھا کرو اور خوب خوب ان پہ سلام بھیجا کرو۔ یہ آقا انعامدار کی امتی اور غلام ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری ہے۔ اور آقا انعامدار نے اس کے بارے میں یہاں تک فرمایا کہ وہ شخص جس نے میرا نام سنا اور سن کر مجھ پہ درود نہ پڑھا، اس نے مجھ سے جفا کی ہے، یعنی وفا نہیں کی، اس نے جفا کی ہے۔ تقاضائے وفا یہ تھا کہ جب آقا انعامدار کا ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ بغیر ذکر کے بھی اپنے ذہن میں تصور لا کے حضور پہ درود پڑھا جاتا، لیکن جب ذکر آ گیا، کسی نے ان کا ذکر چھیڑ دیا، پھر تو لازم تھا کہ حضور کے لیے دعائیہ کلمات اور صلاۃ و سلام کا ذکر کیا جائے۔ اس کے بعد سورہ سبا کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ سبا بھی مکی سورت ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مختلف صورتوں میں بار بار پیغمبروں کے ذکر کو دہراتا ہے، اور میں نے یہ بات کئی دفعہ واضح کی کہ پیغمبروں کے ذکر اور ان کی امتوں کے ذکر کو دہرانے کا مطلب کوئی ہسٹری پڑھانا نہیں ہے۔ ان کا مقصد ہمیں ایک نصیحت دینا ہے، ایک پیغام دینا ہے۔ ان کے اچھے کام ہیں تو فالو کرو، اگر انہوں نے برا کام کیا، ان کو سزا ملی تو ان سے بچنے کی کوشش کرو۔ ہم نے داؤد پر اپنا خاص فضل کیا، انہیں خاص بڑی پیاری خوبصورت آواز عطا کی۔ جب وہ بیٹھ کر اللہ کی تسبیح کیا کرتے تھے تو ایون پہاڑ بھی ان کے ساتھ رب کی تسبیح میں مصروف ہو جاتے تھے، پرندے بھی ان کے ساتھ بیٹھ جاتے اور رب کی تسبیح میں مصروف ہو جاتے تھے۔ اور رب نے خاص کرم یہ کیا کہ ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا، سخت سے سخت لوہے کو وہ ہاتھ میں لیتے تھے اور لوح موم ہو جاتا تھا، وہ جس طرح چاہتے تھے اس کو موڑ لیتے تھے اور جو بنانا چاہتے تھے بنا لیتے تھے۔ اور سب سے پہلے جنگی اعتبار سے اپنے جسم کو بچانے کے لیے جو زرہیں پہنی جاتی تھیں، اس کو بنانے والے حضرت داؤد علیہ السلام تھے، خدا نے ان کو یہ طریقہ سکھایا تھا۔ پھر اس کے بعد یہ آگے چلتا چلا گیا۔ پھر رب کائنات نے قوم سبا کا ذکر کیا کہ یہ قوم تھی جس کو ہم نے بڑی نعمتیں عطا کی تھیں، ان کے پاس بڑے بڑے باغات تھے، بڑی بڑی نعمتیں تھیں، اور خوشحال قوم تھی یہ۔ اور اپنے پانی کے لیے انہوں نے ایک ڈیم سا بنا رکھا تھا اوپر، وہاں سے پانی لیتے تھے اور اپنی ضرورتیں پوری کرتے تھے۔ ایک لفظ بولا رب کائنات نے، ان کے لیے رب بڑا مہربان ہو چکا تھا، ساری نعمتیں ان کو دی تھیں، مگر انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، کفر کیا، پیغمبروں کے پیغام کو جھٹلایا۔ تو وہی ڈیم جو پہلے ان کی خوشحالی کا ضامن تھا، اسی ڈیم کو رب کائنات نے اذن سے وہ تباہ ہو گیا، اور پھر وہی ڈیم کا پانی اس پوری بستی کو تباہ و برباد کر کے چلا گیا اور زمین سے ان کا وجود تک ختم ہو گیا۔ پیغام دیا گیا کہ لوگوں اپنے مال پر مت اتراؤ۔ ان کا بھی کہنا یہی تھا کہ ہم تو اتنے مال والے اور اتنے اولاد والے ہیں، ہم اللہ کے عذاب سے ہمیں یہ بچا لیں گے، ہماری اولاد ہمارا مال۔ میں نہیں، یہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو دینا چاہے، جب دینا چاہے، جتنا دینا چاہے، اسی کے ہاتھ میں ہے، اور وہ اگر چاہے تو سارے اسباب کے ہوتے ہوئے بھی تباہی کا سامان پیدا کر سکتا ہے، کوئی اسے روکنے والا نہیں ہے۔ پھر رب کائنات نے مالداروں کے اسی طرز عمل کو مزید بیان کیا کہ وہ اپنی انکار کی روش پہ قائم رہتے ہیں اور مال و اولاد پہ بھروسہ کرتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ جب کسی کو اگر آزمائش میں ڈالنا چاہے تو ساری کائنات مل بھی جائے تب بھی رب کے حکم کے آگے کوئی رکاوٹ ڈال نہیں سکتا ہے۔ سورہ فاطر کا بیان شروع ہوتا ہے۔ سورہ فاطر بھی مکی سورت ہے۔ اس میں دنیا اور شیطان کا ذکر کیا گیا کہ انسانوں، تمہیں تمہارا جو مقصد ہے اپنے رب کی رضا کا حصول، اس کی راہ میں رکاوٹیں دو ہیں۔ ایک یہ دنیا ہے جس میں ہم نے بڑی کشش رکھی ہے، زین للناس حب الشہوات، انسانوں کے لیے مزین کر دی گئی ہیں شہوتوں کی محبتیں عورتوں میں سے۔ پھر فرمایا اس کے علاوہ وہ جو مال و دولت کے ڈھیر ہیں، نشان زدہ گھوڑے ہیں، یہ مال و دولت دنیا کا، یہ ساری محبتیں انسان کی سرشت اور فطرت میں رکھی گئی ہیں، مگر انسان کو ہم نے یہ کہا تھا کہ ان محبتوں کو ایک حد تک کنٹرول میں رکھنا، یہ محبتیں اتنی نہ بڑھ جائیں کہ خدا اور مصطفیٰ کی محبت پہ غالب آ جائیں اور احکام الہی کو پامال کر ڈالیں۔ میں شیطان تمہارا ازلی دشمن ہے، ازلی دشمن ہے۔ تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام سے اس کی دشمنی کا آغاز ہوا اور یہ قیامت تک تمہارے پیچھے رہے گا۔ اس کے دھوکے سے بچنا، یہ 100 طرح کی چالیں چلے گا، یہ بڑے فریب کے رستے کھولے گا، مگر اس کے داؤ سے بچنے کی کوشش کرنا۔ پھر رب کائنات نے حکم دیا، انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، کہ اے لوگو جو اپنے مال و دولت کے اوپر ناز کرتے ہو،
تمہیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ تم سارے کے سارے اپنے رب کی بارگاہ میں فقیر ہو، محتاج ہو اس کے۔ جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حضور جھکائے رکھتا ہے اور اس کا ذہن ہر لمحہ یہ کہتا ہے کہ ساری عطائیں مجھ پر میرے رب کی بارگاہ سے ہیں، میں اس کے در کا فقیر ہوں، اور اصل غنی ذات تو رب کائنات کی ذات ہے، یقیناً وہی شخص ہے جو رب کائنات کا شکر ادا کر رہا ہے۔ اور جو بندہ یہ سمجھتا ہو کہ یہ میری اپنی صلاحیتیں یا میری اپنی قابلیت یا میری تگ و دو یا میری محنت یا میری جد و جہد کے نتیجے میں آئی ہے، اس کا ذکر قرآن کرتا ہے کہ یہ قارون کی سوچ تھی اور سب کچھ اس کا تباہ ہو گیا اس کی اسی سوچ کی وجہ سے۔ پھر ایک بڑی اہم بات قرآن کرتا ہے، وَإِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء، بے شک اللہ کے عالم بندے ہی اسی سے ڈرتے ہیں۔ یہ بات بڑی توجہ طلب ہے۔ دو باتیں اس کے اندر ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنا معرفت رکھتا ہے اور جتنا اس کا علم رکھتا ہے اتنا ہی اس کے دل میں خدا کا خوف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے، ایک بچہ ہے جس کو پرواہ نہیں ہے، جس کو پتہ نہیں ہے آگ کے نتائج کیا ہیں، بجلی کو ہاتھ لگانے سے کیا ہوگا، وہ بچہ ہے، لا علم ہے، اس کی لا علمی اسے شیر بنا دیتی ہے اور وہ جا کے ہاتھ ایک سوئچ کے اندر دے دیتا ہے۔ لیکن جب کسی کو پتہ چل جاتا ہے وہ اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اس سے دور ہوتا ہے، ڈرتا ہے اس سے۔ یہی حال انسان کا رب کے ساتھ ہے۔ جو جتنا علم پڑھتا جائے گا، قرآن و سنت کو دیکھتا جائے گا، جانتا جائے گا، اس کے دل میں اتنا خدا کی عظمت کا تصور، خشیت پیدا کرے گا۔ اب یہاں یہ بھی ایک معیار ہے کہ عالم قرآن کی نظر میں وہی ہے جس کے دل میں خوف خدا ہو۔ اگر خوف خدا نہیں رکھتا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اصل میں اپنے رب کی عظمت کا علم اس کے دل میں ہے ہی نہیں ہے۔ وہ چند الفاظ کو رٹا ہوا شخص ہے مگر حقیقت میں علم رکھنے والا آدمی نہیں ہے۔ اس کے بعد سورہ یاسین کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ یاسین جس کا آغاز یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، کتنا خوبصورت انداز ہے جو اللہ اپنے حبیب اور ہمارے آقا سے مخاطبت کرتے ہوئے فرما رہا ہے۔ وہی بات، نام نہیں لیا، حضور کو لقب دیا یاسین کا۔ یاسین سے مراد مفسرین نے کہا حضور کی ذات مراد ہے، یاسین۔ اور پھر قرآن مجید کی قسم کھا کے کہا کہ اے حبیب، اگر یہ کفار آپ کو رسول نہیں مانتے، آپ کو اللہ کا پیغمبر نہیں مانتے، اعتراضات کرتے ہیں، آپ پرواہ نہ کریں، میں خدا قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آپ میرے سچے رسول ہو۔ اور اس بات پر یقیناً آپ کا دل مضبوط ہونا چاہیے کہ یہ ساری کائنات بھی منکر ہو جائے، پرواہ نہیں، جب ہمارا خدا ہمیں عزت اور تحفظ دینے والا ہے تو پھر پوری کائنات کی مخالفتیں بھی کسی کا بال بیکا نہیں کر سکتی ہیں۔ اس کے بعد ایک خاص واقعے کا ذکر ہوا، بلکہ حضور سے کہا گیا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے سامنے ایک بستی والوں کا حال بیان کریں۔ اہل تفسیر نے کہا کہ اس سے مراد انطاکیہ نام کا ایک ملک تھا، وہاں کی کوئی بستی تھی، اور حضرت حبیب نجار نام کے شخص کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رسول گیا اس بستی کی طرف، انہوں نے جا کے ان کو پیغام دیا، انہوں نے جھٹلا دیا کہ نہیں، معاذ اللہ، آپ جھوٹ بولتے ہو، آپ بشر ہو، آپ ہمارے پاس کیا پیغام لے کر آئے ہو۔ رب کائنات نے پھر سپورٹ کے لیے دوسرا رسول بھیجا، دوسرے کو بھی انہوں نے انکار کر دیا۔ رب کائنات نے فرمایا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، ہم نے تیسرے کے ذریعے سپورٹ دی، 3 بندوں کو بھیجا، ان کو جا کے پیغام دیں۔ اس قوم کی بدبختی کا عالم یہ تھا، وہ کہتے تھے قَالُوا طَائِرُكُم مَعَكُمْ، آپ کے آنے سے معاذ اللہ ہمارے اندر جو ہے وہ نحوست پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ کے پیغمبروں نے کہا نہیں، تمہاری نحوست تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے، تم اس لیے ہمارے اوپر بات کرتے ہو کہ ہم تمہیں نصیحت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اور یہاں جو واقعہ بطور خاص ہے وہ یہ کہ ایک شخص وہاں ان اللہ کے رسولوں سے ملاقات کر کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ جب شہر میں انٹر ہوئے تو شروع میں وہ ملتا ہے اور وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ پھر وہ پیغمبر آگے بستی کے اگلے کنارے پہ آتے ہیں، اس شخص کو خبر ملتی ہے کہ میری قوم جو ہے پیغمبر کی بات کو نہیں مانتی۔ قرآن کہتا ہے وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، شہر کے پرلے کنارے سے وہ آدمی بھاگا آیا اور اپنی قوم کو آ کے نصیحت کی کہ میری قوم، ان لوگوں کی بات مان لو، یہ وہ لوگ ہیں جو تم سے کوئی لالچ نہیں رکھتے، کوئی اجرت نہیں مانگتے، مزدوری نہیں مانگتے، یہ صرف تمہاری فلاح چاہتے ہیں دنیا اور آخرت کی، ان کی بات کو مان لو۔ مگر قوم نے اس کی بات کو تسلیم نہ کیا۔ 23ویں پارے کے آغاز میں یہ بات آتی ہے، میں چونکہ واقعہ ہے یہی مکمل کر دیتا ہوں۔ اس نے اعلان کر دیا کہ لوگوں میں تو ایمان لا چکا ہوں اللہ کے پیغمبر پر، اور قوم نے اس کے اس اعلان پر اس کو پتھروں سے مار مار کے شہید کر دیا۔ جب وہ شہید ہو گیا، رب کائنات کی بارگاہ سے حکم آیا کہ میرے بندہ میرے دین کی خاطر قربان ہو کے آیا ہے۔ رب کائنات کی بارگاہ سے اس کی عزت افزائی کی گئی، اس کے لیے جنت کے دروازے کھولے گئے،
اس مقام پر بھی ایک مرد مومن کا خلوص دیکھیے، وہ کہتا ہے کاش اے اللہ میری قوم کو پتہ چل جائے کہ اس ایمان کی برکت سے میرے رب نے میری کتنی عزت کی ہے، میری قوم کو پتہ چل جائے تاکہ میری قوم بھی ایمان قبول کر لے اور وہ بھی اس عزت اور فخر اور جنت کے راستے پر آ جائے۔ دعا کریں کہ رب کائنات ہم سب کو قرآن مجید کی تعلیمات کو صحیح معنی میں سمجھنے، غور کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔